अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह निसा आयत नंबर 127। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। मज़मून का रुख अब चेंज हो रहा है, जिससे ये मालूम होता है कि शुरुआत जहाँ से हुई थी टॉपिक उसी तरफ मोड़ा जा रहा है। यानी सूरह निसा जहाँ से शुरू हुई थी फिर ख़वातीन की तरफ ही रुख किया जा रहा है कि औरतों के बारे में सवाल करते हैं वो आपसे। पहले आयत देखते हैं, फिर तर्जुमा, फिर इंशाल्लाह उसको समझने की कोशिश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वयस्तफ्तूनका फिन्निसा क़ुलिल्लाहु युफ्तीकुम फ़ीहिन्ना वमा युतला अलैकुम फ़िल किताबि फ़ी यतामन निसा इल्लाती ला तु'तूनहुन्ना मा कुतिबा लहुन्ना वतरगबून अन तंकिहुहुन्ना वलमुस्तदअफ़ीन मिनल विल्दानि व अन तक़ूमू लिल-यतामा बिल-क़िस्त वमा तफ़अलू मिन ख़ैरिन फ़इन्नल्लाह कान बिही अलीमा। तर्जुमा। और फतवा पूछते हैं आपसे औरतों के बारे में, कह दीजिए अल्लाह फतवा देता है तुम्हें उनकी बाबत, और वो भी जो पढ़ा जाता है तुम पर किताब में। उन यतीम औरतों के मुतालिक के यानी लड़कियों के मुतालिक नहीं देते तुम उनको जो मुक़र्रर किया गया है उनके लिए, और रग़बत करते हो तुम ये कि निकाह करो उनसे, और कमज़ोर बच्चों के बारे में, और ये कि कायम रहो तुम यतीमों के लिए इंसाफ पर, और जो करो तुम कोई अच्छाई, बस तहक़ीक़ अल्लाह है उसको खूब जानने वाला। एक और तर्जुमा देख लीजिए। लोग आपसे औरतों के बारे में फ़तवा पूछते हैं, आप उनसे कहिए कि उनके बारे में अल्लाह तुम्हें फ़तवा देता है, और इस बारे में भी जो यतीम औरतों से मुतालिक इस किताब में पहले से तुम्हें सुनाए जा चुके हैं, जिनके मुक़र्ररा हुकूक तो तुम देते नहीं, यानी मीरास वग़ैरह, और उनसे निकाह करने की रग़बत रखते हो, और उन बच्चों के बारे में भी जो नातवा हैं। नेज़ अल्लाह तुम्हें यह भी हिदायत देता है कि यतीमों के साथ इंसाफ पर कायम रहो, और जो भलाई भी तुम करोगे अल्लाह ताला यकीनन उसे खूब जानता है। यहाँ पर बात आई है वयस्तफ्तूनका फिन्निसा, वो फतवा पूछते हैं आपसे औरतों के बारे में। क़ुलिल्लाहु युफ्तीकुम, कह दीजिए कि अल्लाह फतवा देता है तुमको फ़ीहिन्ना, उन औरतों के बारे में। सबसे पहली बात तो हमें ये सोचने और गौर करने की है कि सुभान अल्लाह, ख़वातीन की कितनी ज़्यादा अहमियत है। और उस वक्त वो मुआशरा, जब इन्हें कुरान नाज़िल हो रहा था, तो वो मुआशरा इस बात को बहुत अच्छी तरह जान चुका था कि ख़वातीन के हुकूक़ की इतनी अहमियत है कि अब वो छोटी छोटी बातों पर भी ख़वातीन से रिलेटेड सवालात करने लगे थे कि अच्छा कहीं हमसे ज़्यादती ना हो जाए। ये होता है कुरान को फॉलो करने वाला मुआशरा, ये होती है वो सोसाइटी जहाँ पर ख़वातीन के हुकूक़ का ख़याल रखा जाता है, ये होती है वो सोसाइटी जहाँ पर ख़वातीन के हुकूक़ को पामाल नहीं किया जाता, उनकी छोटी छोटी बातों का ख़याल रखा जाता है। जब ऐसी सोसाइटी डेवलप होगी, जब ऐसी सोसाइटी परवान चढ़ेगी, ऐसा मुआशरा परवान चढ़ेगा, तो फिर वहाँ पर ख़वातीन को बिला वजह मर्दों के अगेंस्ट में जाने की ज़रूरत ही क्या है। आज बहुत सारी ख़वातीन नादानी की और अपनी बेवकूफ़ी की बिना पर हम देखते हैं कि वो मर्दों के अगेंस्ट में जा रही हैं, मर्दों से दुश्मनी पर उतर आई हैं, मर्दों से मुकाबला कर रही हैं, या फिर बिला वजह के अपने हुकूक़ मांग रही हैं, जबकि उनके हुकूक़ तो ऑलरेडी दे चुका है इस्लाम। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में हो सकता है दूसरे मज़ाहिब में ख़वातीन के हुकूक़ ना दिए गए हों, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान ने आज से 1450 साल पहले आसमान से ये तमाम हुकूक़ नाज़िल कर दिए थे अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए, और उसमें स्पेशली ख़वातीन के लिए। तो जिस मुआशरे में ख़वातीन के हुकूक़ दिए जाते हों, वहाँ पर ख़वातीन को ज़बरदस्ती अपने हुकूक़ मांगने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये मुआशरा तो फिर ऐसा होता है कि जो ख़वातीन के हुकूक़ के बारे में अल्लाह ताला से डरता रहता है कि कहीं हमसे हुकूक़ की पामाली ना हो जाए और ज़्यादती ना हो जाए, कहीं कल क़यामत के दिन हमारी पकड़ ना हो जाए। तो इस्लामी मुआशरे में और ख़ुद इस्लाम में, दीन इस्लाम में ख़वातीन के इतने ज़्यादा हुकूक़ हैं कि बाज़ औक़ात हैरान हो जाता है इंसान पढ़ पढ़ कर कि कैसी होगी वो सोसाइटी कि जहाँ पर औरत को इस तरह से हुकूक़ हासिल थे, उसकी अपनी ख़ुद की जायदाद और दौलत होती थी, वो उसकी तन्हा मालिक होती थी, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता था, वो ख़ुद अपने बिज़नेस कर सकती थी, उसकी अपनी ख़ुद की प्रॉपर्टी होती थी,
ایون شوہر کو اجازت بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہ اس کی پراپرٹی میں زبردستی کچھ انٹرفیئر کرے یا ہاتھ ڈالے یا اس پر اپنا حق جتائے، کیونکہ شوہر کی خود ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کا خرچ ادا کرے۔ اور وہ سوسائٹی ایسی تھی کہ جہاں پر ان لوگوں نے خواتین کو اتنی اہمیت دی کہ وہ ان سے علم سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ اگر ان کو پتہ چلتا تھا مرد حضرات کو کہ ہم سے زیادہ خواتین نالج میں آگے ہیں، تو وہ اس بات میں کوئی آر نہیں سمجھتے تھے کہ ہم خواتین سے علم حاصل کریں، کیونکہ خواتین کو اس طرح سے بے عزتی کی اور ایسی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں جاتا تھا جس میں خواتین کی کچھ تذلیل ہو یا تحقیر ہو۔ خواتین کی بہت زیادہ عزت تھی۔ قرآن نے الحمدللہ اتنا درجہ بڑھایا خواتین کا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے ان عورتوں کے بارے میں۔ سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے اسپیشلی فتویٰ دیا، قرآن میں اسپیشلی احکامات نازل کیے، اور پوری کی پوری صورت خواتین کے لیے رکھ دی ان کے حقوق کے بارے میں۔ اور مردوں کو تنبیہ کی گئی ہے، وارننگ دی گئی ہے مردوں کو کہ تم ان کے ساتھ بھلے طریقے سے پیش آؤ، اور یہ جو بھی ذمہ داران ہیں ان کے لیے لازم و ملزوم ہیں، ان کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے، بلکہ بعض علماء تو کہتے ہیں کہ واجب ہے مردوں پر کہ وہ خواتین کے حقوق ادا کریں۔ اور اگر ان کی سرپرستی میں کوئی لڑکیاں آئی ہوئی ہیں، چاہے کہیں سے بھی آئی ہوں، کسی محلے والے کی یتیم بچیاں ہو گئی ہوں، کسی رشتہ دار کی یتیم بچے ہوں، تو ان کے حقوق واجب ہو جاتے ہیں اس سرپرست پر۔ اس کی کل قیامت کے دن اس کی کالر پکڑ کر پوچھا جائے گا، پھر یعنی اس کے جو بھی اس نے حقوق پامال کیے تھے لوگوں کے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس کو جواب دینا پڑے گا۔ تو یہاں جو لفظ آیا ہے وہ قابل غور ہے، یستفتونک فی النساء، وہ سوال کرتے ہیں آپ سے، وہ فتویٰ پوچھتے ہیں آپ سے۔ استفتا ہے یہ ایکچولی، فتویٰ تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں کیونکہ ہمارے معاشرے میں بعض جگہوں پر اس کو بہت ہی زیادہ مس یوز یا اس کے بارے میں بہت مسکنسپشنس پائے جاتے ہیں، تو اس کو کلیئر کرنا ضروری ہے کہ فتویٰ کیا ہوتا ہے اور مفتی کسے کہتے ہیں، اور یہ کیا طریقہ کار چلا آ رہا ہے اور کیسے ہونا چاہیے، اور آج اس میں کیا چینجز آ گئے ہیں۔ تو فتویٰ کسی بھی مسئلے کے شرعی حل کو طلب کرنا، یعنی قرآن اور سنت کی روشنی میں کسی بھی مسئلے کا دینی حل کیا ہو سکتا ہے وہ پوچھنا، وہ فتویٰ کہلاتا ہے۔ اور یہ زبانی میں بھی مانگا جا سکتا ہے اور لکھ کر بھی۔ اور فتویٰ اپنی لا علمی کو دور کرنے یا علم کو مزید پختہ کرنے کے لیے اپنے سے بڑے عالم دین سے مانگا جاتا ہے، عام لوگوں سے نہیں، بلکہ جو کوئی بڑے اسکالرز ہوں ان سے مانگا جائے گا، چاہے اس کا تعلق یہ معاملات کا تعلق عقیدے سے ہو یا عبادات سے ہو یا اخلاق اور معاملات سے ہو، یا آپس میں باہمی جھگڑا ہو جائے یا باہمی نزاع ہو جائے۔ یہ فتویٰ کسی کو زج کرنے کے لیے، کسی کو رسوا کرنے کے لیے یا کسی کو نیچے دکھانے کے لیے نہیں مانگا جا سکتا۔ یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں پر آج کل ایک مذاق بنا لیا گیا کہ مفتی گوگل، مفتی وکیپیڈیا، یعنی ہر کوئی فتویٰ دینا چاہتے، بس کہتے کہ گوگل سرچ کر لو، جو جواب معلوم ہو جائے گا وہ دے دو، ہم بھی مفتی ہیں۔ ایسے نہیں ہو سکتا ہے، اس کے لیے بہت یعنی وہ ایک عمر کھپانی پڑتی ہے کہتے ہیں نا، تو وہ والا معاملہ ہے۔ اور جس سے حل مانگا جاتا ہے اسے مفتی کہتے ہیں، اور جو مسئلے کا حل بتاتا ہے وہ مفتی کہلائے گا، اور جو چیز کا فتویٰ مانگا جا رہا ہے، یعنی جس چیز کا حل مانگا جا رہا ہے وہ فتویٰ کہلاتا ہے۔ استفتاء بھی کہا جاتا ہے اسے۔ اور یہاں پر فتویٰ دراصل مفتی کی اپنی ایک علمی رائے ہوتی ہے، اوپینین ہوتا ہے، جس سے وہ شرعی حکم بتا کر ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ یہ فتویٰ قرآن اور سنت کی روشنی میں دیتا ہے۔ فتویٰ لینا اور دینا یہ جو اس کا سلسلہ ہے، دراصل جس وقت نزول قرآن کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس وقت سے شروع ہوا، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے صحابہ کے درمیان، تو صحابہ کرام اپنے مسائل رسول اللہ کے سامنے پیش کرتے۔ بعض اوقات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود جواب دیتے تھے، لیکن وہ جواب بھی وحی پر مبنی ہوتا تھا، وحی خفی پر۔ بعض اوقات ان سوالات کے جوابات قرآن میں نازل کیے جاتے، اور وہ اللہ کی طرف سے وحی جلی کی صورت میں ہوتے تھے قرآن میں، جس کی تلاوت کی جاتی ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے دین اسلام کی ایک بہت بڑی الحمدللہ خوبی ہے کہ ایسے علماء شروع سے ہمارے معاشرے میں موجود رہے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت دی، جن کو اللہ تعالیٰ نے فہم و فراست دی، اور وہ امت کے مسائل کا حل قرآن اور سنت کی روشنی میں پیش کرتے رہے۔ صحابہ کے دور سے یہ سلسلہ چلا آتا رہا ہے، اور جو لوگ اس منصب پر فائز ہوتے ہیں انہیں مفتی کہتے ہیں، جو فتویٰ دیتے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مفتی ہوتے ہیں ان کو کچھ خاص ان کے لیے شرائط ہوتی ہیں، ان کو کچھ خاص خصوصیات ہوتی ہیں جس پر اترنا ان کا ضروری ہے۔ یہ جو مفتی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ آپ ہر ایک کو اٹھا کر اس کو مفتی بنا دیں یا کوئی خود سے مفتی بن گئے، نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے۔
مفتی ایک ایسا عالم دین ہو جو شریعت کے احکام میں بصیرت رکھتا ہو، جو شریعت کے مزاج کو جانتا ہو، جو اس بات کو جانتا ہو کہ قرآن کا کیا مقصد ہے، یعنی قرآن جب اتارا گیا تو اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد تھا ان آیات کے تحت۔ خود جو مفتی ہے وہ معتدل مزاج ہو اور مسئلے کی جو نوعیت ہے اس کو باریکی سے جاننے والا ہو، سمجھنے والا ہو، اور دین کی تمام تر آسانیوں کو سامنے رکھے اور جو گنجائشیں ہیں اس کو مد نظر رکھے، یعنی بہت شدت پسند نہ ہو، بہت زیادہ سختی برتنے والا نہ ہو، کیونکہ سختیوں نے پھر دین سے دور کر دیا لوگوں کو۔ اس کے اندر کوئی تعصب نہ ہو، مسلکی اناد وغیرہ یہ ساری چیزیں نہ ہوں، یعنی کسی ایک فقہ کو، کسی ایک مذہب یا کسی ایک فرقے کو فالو کرنے والا نہ ہو، اور تمام یعنی شخصیت پرستی سے، ہر چیز سے بالا تر ہو، یعنی یہ نہ ہو کہ بس ایک فلاں پرٹیکولر کوئی اسکالر کو ہی پیچھے فالو کر کے بس اسی کے مطابق فتویٰ دے، نہیں، بلکہ تمام جتنے علماء ہیں، جتنے فقہ گزرے ہیں، جتنے بڑے بڑے امام گزرے ہیں، ان سب کے حل کو سامنے رکھے اور پھر ایک معتدل بات کہے اور شرعی دلائل کی روشنی میں حل پیش کرے، خود ساختہ دلائل نہ ہوں۔ فتویٰ دینے کا منصب بہت ہی اہم اور ذمہ دارانہ ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ، وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجیے کہ اللہ فتویٰ دیتا ہے تمہیں کلالہ کے بارے میں۔ ہم ابھی پڑھیں گے سورہ نساء میں جو آخری آیات ہیں، اس میں ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر یتیم لڑکیوں کے بارے میں یا کلالہ کے بارے میں یہ احکامات دیے جو ابھی ہم آیت پڑھ بھی رہے ہیں۔ بہرحال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فتویٰ دیا کرتے تھے، اور ہمارے جو علماء گزرے ہیں، جو اسکالرز گزرے ہیں، جو واقعی میں متقی تھے، وہ اس ذمہ داری کو بہت اچھی طرح سمجھتے تھے، اور اس منصب کی ذمہ داری کو کہ یہ کتنی اہم ذمہ داری ہے اور کتنی مشکل ذمہ داری ہے، لہٰذا وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے کہ کچھ خود ساختہ باتیں نہ کر دیں، اور وہ یہ بات کو ذہن میں رکھتے تھے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری کو آگے پہنچا رہے ہیں جو رسول اکرم فتویٰ دیا کرتے تھے، اب اس کو ہمیں آگے لے کر چلنا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں، لہٰذا ان کو اس کی باریکی کا خیال تھا۔ تو جو بھی بات کہتے سچ کہتے، غلط تعویلات نہیں کرنا چاہیے، یعنی مفتی جو ہے اس کو ہر حال میں حق بات کہنا چاہیے، تعویلات سے کام نہ لے، ہیلے بہانوں سے اپنی جان نہ بچائے۔ اگر کوئی بات غلط نکل گئی تو کوئی بات نہیں، معافی مانگ لیں، بعض اوقات ہو جاتی ہے غلطی، ہم انسان ہیں نا، تو اگر کوئی ہم سے سوال پوچھتا ہے جو دین میں بہت گہرا علم رکھتے ہیں، اگر غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی بات نہیں، کہیں کہ معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی ہے، اور اس یقین کے ساتھ فتویٰ دے کہ کل قیامت کے دن اس سے باس پرس ہوگی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اس کو کھڑا ہونا ہے۔ احادیث کی روایت جو صحابہ کرام نے کی، یہ صحابہ کرام کا کوئی شوق نہیں تھا، بلکہ اصل میں یہ اکثر جو روایت ہیں یہ رسول اکرم سے پوچھے گئے سوالات تھے جو رسول اکرم جواب دیتے تھے، یعنی سائل کے سوال کا جواب ہوتے تھے، تو وہ احادیث صحابہ نے آگے پیش کی اور یہی جواب ہوتے تھے، اور یہی ان کا فتویٰ تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور ان فتاوی میں اتنی احتیاط کی گئی کہ جواب دیتے وقت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جب حدیث بیان کرتے تو اس میں سے اپنی طرف سے ایک لفظ بھی نہیں ملاتے تھے، جو رسول اکرم کو انہوں نے کرتے دیکھا اس کو ایز اٹ از بیان کر دیا، جو رسول اکرم کے اعمال تھے صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کو ایز اٹ از بیان کیا، جو آپ کے جوابات تھے اس کو ایز اٹ از بیان کیا، اس میں ذرا سی کمی بیشی نہیں کی، کوئی لفظ اپنی طرف سے شامل نہیں کرتے تھے۔ اور یہی طریقہ جو ہمارے صحیح سلف صالحین ہیں، یعنی اسی منہج پر وہ چلتے رہے، اور یہی ہمارے اسلاف کا اور ان کا طریقہ کار رہا ہے، منہج رہا ہے۔ تو جو مفتی کی خصوصیات ہیں وہ علم و صداقت والا ہو، یعنی اس کے لیے ایک طویل تجربہ درکار ہے، ایک طویل علمی تحقیقی سفر درکار ہے، جب تک کہ کوئی اس میں اپنی عمر نہیں گزار دیتا وہ مفتی کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ پھر مذہب سے بالا تر ہو کر سوچے، مذہبیت سے، یعنی یہ جو آپ نے دیکھا ہوگا جو نام سن رکھے ہوں گے آپ نے، مالکی، حنفی، شافعی اور حنبلی، ایسے یہ چیزیں آپ دیکھیں بعد میں پیدا ہوئیں۔ یہ کسی ایک اسکالر کا اوپینین تو ہو سکتا ہے، یہ کسی ایک مسلک یا مذہب کی جو ہے اوپینین تو ہو سکتا ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کو پورے دین اسلام پر آپ حاوی نہیں کر سکتے۔ پھر اسی طرح سے یعنی ان سب علماء کی رائے کو آپ سامنے رکھیں گے کہ امام ابو حنیفہ کیا کہتے ہیں، امام شافعی کیا کہتے ہیں، امام احمد بن حنبل کیا کہتے ہیں، امام مالک کیا کہتے ہیں۔ پھر ان چاروں کے اس میں جو سب سے زیادہ قرآن اور سنت سے قریب جو چیز آپ کو نظر آئے گی وہ آپ لے سکتے ہیں۔ ان جو مفتی ہونا چاہیے اس نے اس طرح سے فتویٰ دینا چاہیے، فیصلہ کرنا چاہیے۔ پھر اس کا اخلاق اور کردار بہترین ہو، ہر حال میں وہ راستی اختیار کرے، کھلے چھپے ہر حال میں، ظاہر میں، زبان پر، دل میں اور باطن میں یکساں ہو وہ شخص، یعنی ایسا نہ ہو کہ زبان سے کچھ کہے اندر کچھ اور ہو۔
کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے زمانے میں ایسا بھی ہوا کرتا تھا کہ بادشاہوں کے مفتی ہوا کرتے تھے، یعنی جو بڑے بڑے حکمراں گزرے ہیں پہلے ہمارے اسلامی تاریخ میں. اب بعض اوقات پھر کیا ہوتا تھا کہ وہ ان لوگوں کے خیالت کو ہی فتویٰ بنا کر پیش کر دیتے تھے، تو وہ چیز غلط ہے. پھر اس کے اندر فہم و فراست ہو. صحیح اور سچا فتویٰ وہی مفتی دے سکتا ہے جو صاحب فراست ہو، جو مسئلے کی گہرائی تک جا سکے اور پھر فراست کے ساتھ اس کا حل پیش کر سکے. اور یعنی اس کا حل پیش کرنے کے لیے کتاب اللہ سے رجوع کرنا ضروری ہے. کتاب اللہ میں وہ بات نہیں ملے تو پھر سنت رسول کی طرف دیکھنا ضروری ہے. پھر سنت رسول میں اگر وہ بات نہ ملے تو صحابہ کرام کے فتاوی کو دیکھنا ہے. اگر پھر وہاں پر بھی نہیں ملے تو پھر اپنے قرآن اور سنت کی روشنی میں اپنے فہم اور فراست سے کام لیتے ہوئے یعنی پھر قیاس کرنا ہے. اور صحیح نصوص یعنی نصوص اگر موجود ہیں اور قابل فہم ہے تو اپنی طرف سے بات کو بڑا چڑھا کر پیش نہ کرے. لیکن اگر نصوص نہیں ہے تو پھر ایک اپنی فہم و فراست سے قرآن اور سنت کی روشنی میں جو محمود رائے ہے اس کے مطابق فتویٰ دینے کی اجازت ہے، لیکن وہی اس میں بہت زیادہ خیال رکھنا ہے. پھر وہ تعصب سے پاک ہونا چاہیے. اگر کوئی تعصب میں گھرا ہوا ہے کہ بس کسی ایک ہی سوچ اور ایک ہی نقطہ نظر کا بس فیور کرنے والا ہو، یا ایک ہی سوچ رکھتا ہو، تنگ نظر ہو، محدود علم اور سوچ کا مالک ہو، تو ایسے لوگ پھر صحیح فتویٰ نہیں دے سکتے. آپ دیکھیں فتویٰ دیتے وقت بالکل تقلید سے عاری ہونا چاہیے اور پہلے قرآن اور سنت کو سامنے رکھنا چاہیے. کیونکہ یہ تعصب پسندی کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ آج ہمارے معاشرے میں مسلمان امہ میں اتنا انتشار ہے کہ لوگ پریشان ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کس سے پوچھیں، کوئی کہتے کہ یہ بات صحیح، کوئی کہتے کہ وہ بات صحیح. آپ دیکھیں کہ فقہی مسائل میں دو اوپینین ہو سکتے ہیں، دو علماء کے دو اوپینین ہو سکتے ہیں، اور دونوں اوپینین اپنی جگہ صحیح اور درست ہو سکتے ہیں. ہاں لیکن جو مین چیزیں ہیں اس میں کبھی آپ کو دو رائے نہیں ملے گی. جیسے کہ ایک چھوٹی سی مثال ہی میں آپ کو دیتی ہوں کہ ظہر کی 4 فرض نماز ہے. آپ دیکھیں کسی عالم کا فتویٰ آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ ظہر کی 4 نہیں 3 ہیں. تمام علماء کا فتویٰ ایک ہی ہوگا کہ 4 فرض ہی ہے ظہر کی. ہاں اب جو ہے نماز پڑھنے میں ہاتھ اوپر باندھنے ہیں، تھوڑے سے نیچے باندھنے ہیں، پیٹ پر باندھے یا ناف پر باندھے، رفع الیدین کریں نہ کریں، سورہ فاتحہ زور سے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں، بسم اللہ زور سے پڑھیں یا آہستہ پڑھیں، آمین زور سے کہیں یا آہستہ کہیں، اس میں تھوڑا سا فرق ہو سکتا ہے. تو کوئی بات نہیں، نماز ہو جائے گی. اگر کوئی زور سے بھی آمین کہتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، کوئی آہستہ کہتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، کوئی سینے پر ہاتھ باندھتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، کوئی ناف پر ہاتھ باندھتا ہے تو بھی ہو جائے گی، کوئی رفع الیدین کرتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی، کوئی رفع الیدین نہیں کرتا ہے تو بھی نماز ہو جائے گی الحمدللہ. تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں فروعی مسائل، اس میں اختلافات ہیں، تو اس میں دین کی روح کو سمجھنا ضروری ہے. پھر دوسری بات، جو مفتی ہو وہ قرآن و حدیث کا صحیح عالم ہو، یعنی قرآن حدیث کے خلاف کسی کا قول نہ لیتا ہو. یعنی مفتی کی خاص خصوصیات میں سے ہونا چاہیے کہ وہ پہلے قرآن اور حدیث کو دیکھے، اپنے علماء کا یا اپنے پسندیدہ علماء کا قول نہ لے لے پہلے، پھر اس کو حدیث کا بھی صحیح ادراک ہو، صحیح پہچان ہو. صحیح اور ضعیف حدیث کی پہچان ہونی چاہیے، کون سی احادیث ہے جن کو پہلے لینا چاہیے. پھر اس میں علماء کے اقوال جو صحیح ہیں اور صحیح سند کے ساتھ ثابت ہیں، اور پھر کہیں حدیث کہیں کی بھی ہو، چاہے وہ حجازی ہو یا یمنی ہو، شامی ہو، کہیں کی بھی حدیث ہو، یعنی کسی بھی راوی کی روایت کی گئی حدیث ہو، وہ تعصب سے پاک ہو کر وہ حدیث کو لے لے اگر وہ حدیث صحیح ہے. اور اسی بنا پر صاحب ہدایہ لکھتے ہیں کہ اگر عالم کو حدیث ملے تو اس پر وہ اعتماد کرے. امام محمد کے نزدیک، امام محمد یہ امام ابو حنیفہ کے بہت ہی مشہور شاگرد ہیں، ان کے نزدیک یہی درست طرز عمل ہے، کیونکہ رسول اکرم کے جو ارشادات ہیں وہ زیادہ بہتر ہوتے ہیں. اگر وہ صحیح طریقے سے فتویٰ دیتا ہے تو اس کا فتویٰ صحیح راستے پر ہوتا ہے، سمجھیں، یہ بتانے کا مقصد ہے. اور امام شافعی سے پوچھا گیا کہ مفتی کون ہو سکتا ہے، تو انہوں نے کہا اللہ کے دین میں فتویٰ دینا صرف اسی کے لیے جائز ہے جو کتاب اللہ کا ماہر ہو، احادیث پر بھی اس کی نظر کامل ہو، قرآن و حدیث کی وضاحت کے لیے کام آنے والے دیگر فنون یعنی لغت اور شعر کا بھی عالم ہو، ان فنون کا پھر نہایت انصاف کے ساتھ استعمال کرتا ہو، لوگوں کے اختلاف پر بھی اس کی نگاہ ہو، اور استنباط کا ملکہ بھی رکھتا ہو. استنباط شروع میں لفظ گزرا تھا، آپ کو بتایا تھا کہ کسی چیز کی گہرائی میں جا کر، یعنی جیسے کنویں کھودنے کو کہتے ہیں نا، کنواں کھودنے کو کہتے ہیں، تو استنباط یعنی اس مسئلے کا حل نکالنا گہرائی میں جا کر. جس شخص میں یہ اوصاف جمع ہوں، یعنی یہ کوالٹیز جمع ہوں، وہ شریعت پر گفتگو کرنے اور حلال و حرام کے فتوے دینے کا اہل ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں. اعلام الموقعین صفحہ 49. جب امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا جب کوئی فتویٰ دینے کے عہدے پر آنا چاہتا ہو تو اس کے لیے قرآن و احادیث اور ان کی اسانید یعنی جو نیریشن ہے، چین ہے، اس کا عالم ہونا ضروری ہے، ورنہ اس کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہوگا.
تو بہرحال یہ مفتی کے بارے میں چند باتیں تھیں جو کہ ضروری تھی، کیونکہ ہمارے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کچھ معاملات ایسے پائے جاتے ہیں کہ لوگ آرام سے سود لینا شروع کر دیتے ہیں، یعنی قرض سود سے لے لیا، یا بزنس کے لیے سود لے لیا، یا گھر بنانے کے لیے لون لے لی، اور فتویٰ لا کے بتا دی کہ دیکھو ہم کو فلاں مفتی نے فتویٰ دیا کہ گھر بنانے کے لیے لون لینا جائز ہے، یا ایسی اور بہت ساری چیزیں جو یعنی ایک اتنا عام ہو گیا کہ فلاں نے فتویٰ دیا. تو ایسا نہیں، فتویٰ ہر ایک کا قابل قبول نہیں ہو سکتا. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو واقعی میں قرآن اور حدیث کا عالم ہو اور جو اللہ سے ڈرنے والا، جو متقی ہو، وہی صحیح فتویٰ دے سکتا ہے. اور اس بارے میں سبھی کو اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ کہیں کوئی غلط بات ان کی زبان سے نہ نکل جائے. تو بہرحال یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ استفتاء سے پھر معنی یہ ہوئے کہ سائل کا مسئول یعنی مفتی یا عالم سے اپنے مسئلے کے بارے میں شرعی حکم کا بیان طلب کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کے بارے میں خبر دی کہ انہوں نے عورتوں کے بارے میں رسول اللہ سے سوال کیا تھا، استفتاء کیا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اس استفتاء کا جواب دیا، قل اللہ یفتیکم فیہن، کہ کہہ دیجئے کہ خود اللہ ان کے بارے میں تمہیں حکم دے رہا ہے، بس عورتوں کے تمام معاملات میں اللہ نے جو فتویٰ دیا ہے اس پر عمل کرو. عام طور پر اور خاص طور پر ان کے حقوق کو ادا کرو اور ان پر ظلم کرنا چھوڑ دو. اب آپ دیکھ لیے کہ یہ خود عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے صحیح بخاری میں کہ اسلام سے پہلے ہم عورتوں کو کوئی عزت نہیں دیتے تھے، لیکن اسلام آنے کے بعد ان کو بہت زیادہ عزت دی گئی، ان کا درجہ بہت بڑھایا گیا. اور یہ حکم عام ہے عورتوں کے حقوق کے بارے میں، خواہ وہ بیویاں ہوں یا کوئی اور چھوٹی لڑکیاں ہوں یا بڑی ہوں یا بہنیں ہوں یا پھر جو بھی خواتین آتی ہیں سب اس میں شامل ہیں. اور بیویوں میں بھی چاہے وہ چھوٹی عمر کی بیوی ہو یا بڑی عمر کی بیوی ہو، اس میں تمام لوگ یعنی تمام خواتین اس میں شامل ہیں. اب حقوق میں کوتاہی پر، حقوق میں کمی بیشی پر یہاں پر وارننگ دی گئی ہے اصل میں، اور اسی لیے خاص طور سے وصیت فرمائی گئی کہ یتیم عورتوں کے معاملے میں اللہ کی کتاب میں جو تم پر تلاوت کیا جاتا ہے تو اس کے بارے میں تم عمل کرو، اس کو غور سے سنو. اللاتی لا تؤتونہن ما کتب لہن، وہ جن کو تم نہیں دیتے جو ان کے لیے مقرر کیا گیا ہے. یہ اس وقت کی حالات کی خبر ہے میں کہ جس وقت یہ آیات نازل ہوئی اس وقت عام طور پر یہ رواج تھا عرب معاشرے میں کہ یتیم لڑکیاں جب کسی کے سرپرستی میں جاتی تو اس کا جو سرپرست ہوتا بعض اوقات وہ ان سے نکاح کرنے کی بھی رغبت رکھتا اور چاہتا تھا کہ ان کا مال بھی خود ہضم کر لے، یا پھر ان سے نکاح کر لیا جاتا اور ان کا مال وہ خود پورا کا پورا لے لیتا تھا اور مہر بھی نہیں دیتا تھا، جیسے ہم نے شروع میں پڑھا تھا، آپ کو یاد ہوگا. تو اس وقت کی موجودہ حالت کے بارے میں یہاں خبر دی جا رہی ہے کیونکہ یتیم لڑکی جب کسی کی سرپرستی میں ہوتی تھی تو وہ اس کی حق تلفی کرتا اور پھر مزید ظلم بھی کرتا تھا. یا تو اس کا پورا مال لے لیتا یا اس میں سے کچھ حصہ لے لیتا، اور یا تو کہیں اور اس کو نکاح کرنے سے روکتا یا خود اس سے نکاح کر لیتا اور حق مہر بھی نہ دیتا تھا اس کو، تاکہ اس کے مال سے فائدہ اٹھاتے رہے. اور اس کو خوف ہوتا تھا کہ اگر میں نے اس کا نکاح کر دیا تو اس کا مال میرے ہاتھ سے نکل جائے گا، اور اگر اس کو اس عورت سے رغبت نہ ہوتی تو خود اس سے نکاح بھی نہ کرتا. تو بہرحال یہ عورتوں پر ظلم تھا، یہ لڑکیوں پر ظلم تھا. یا پھر اگر اس سے نکاح کر بھی لیتا تو یہ شرائط پر نکاح کرتا کہ وہ اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھے گا، یعنی بیوی ہوگی وہ لیکن بیوی کے حقوق بھی اس کو نہیں دے گا. یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے نکاح کر بھی لیتا تو لیکن پھر اس کا حق مہر نہ دیتا، یا اتنا حق مہر نہ دیتا جس کی وہ مستحق ہوتی. تو یہ تمام صورتیں ظلم کی صورتیں تھیں جو اس نص کے تحت آتی ہیں. لیکن اس میں تمام وہ چیزیں بھی شامل ہو جائیں گی کہ اگر کوئی عورتوں کو ان کے حقوق یعنی وراثت میں ان کا جو حق ہے وہ نہیں دیتا ہے، اور اسپیشلی یہاں پر اسکالرس کا وہی کہنا ہے کہ اس میں یتیم لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں اور وہ لڑکیاں بھی آ جاتی ہیں جن کا وراثت کا کچھ مال تھا جو کچھ لوگوں نے اس کو دبا رکھا ہو، چاہے پھر وہ گھر والے کوئی بھی ہوں جو لڑکیوں کے حقوق نہیں دیتے ہیں یا وراثت میں ان کو حصہ نہیں دیتے ہیں، وہ بھی اس میں شامل ہیں. اگر وہ وراثت میں لڑکیوں کا کوئی حصہ دبا لیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں تو اس کا مطلب وہ ظالموں میں شمار ہوں گے، اور یہاں اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی پھر وہ نافرمانی کے مرتکب ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہاں پر حکم دیا ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، تم ان سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے ہو، یعنی تم ان کے ساتھ نکاح کرنے سے گریز کرتے ہو یا نکاح کرنے میں رغبت رکھتے ہو، جیسا کہ اوپر ابھی بتایا گیا کہ وہ بعض کچھ اس میں سے نکاح کرنے کی رغبت رکھتے تھے ان عورتوں سے، لڑکیوں سے، لیکن مہر نہیں دیتے تھے یا مہر کم کر دیتے تھے. اور بعض ایسی ہوتی تھی لڑکیاں جن کو ان سے رغبت نہیں ہوتی تھی نکاح کرنے کی، تو ان کا لیکن نکاح بھی نہیں کرتے تھے، یہ نکاح کر کے ان کے حقوق نہیں دیتے تھے اور پھر ان کے مال بھی دبا لیتے تھے. والمستضعفین من الولدان، اور بے کس بچوں کے بارے میں، یعنی جو بھی یتیم ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کمزور اور چھوٹے بچوں کے بارے میں تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم وراثت میں ان کا حق ادا کرو
اور ظلم و جور سے ان کے مال پر قبضہ نہ جما لو، کیونکہ جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ان کے ماں باپ نے کتنی جائیداد چھوڑی ہے، کتنی دولت چھوڑی ہے۔ یتیم کے جو سرپرست ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، بعض اوقات کے بچوں کی ناسمجھی کی وجہ سے بہت سارے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے آس پاس معاشرے میں ایسا ہوتا ہے کہ بعض اوقات یہ تک دیکھنے میں آیا ہے کہ گھر والوں نے، یعنی بچے تھے، 2-3 چھوٹے بچے تھے، اور والد کو خوب ملا کمپنی سے اینڈ آف سروس جو ہوتا ہے، یا سب کچھ جو بھی بینیفٹس ہوتے ہیں سروس کے، وہ ملے۔ اور جو گھر کے بڑے لوگ تھے، جو ددیال میں جو لوگ تھے، یا کہیں ننیال میں رہے ہوں، کہیں ددیال میں رہے ہوں، جو بڑے لوگ تھے انہوں نے وہ پورا والد کا پیسہ خود ہتھیا لیا، اور بیچارے بچے بے یار و مددگار رہ گئے۔ تو اس لیے یہاں پر اس ظلم سے منع کیا جا رہا ہے کہ بچے اگر ناسمجھ تو تم ان کے مال پر ناجائز قبضہ مت کرو۔ ہاں، تم ایک معروف طریقے کے مطابق جو خرچ لگتا ہے تم کو یتیم بچوں کی سرپرستی کے لیے، تم اتنا لے سکتے ہو، لیکن زیادہ نہیں لے سکتے اس میں سے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ یتیموں کے بارے میں عدل اور انصاف سے کام لو۔ اور یہاں پر اس حکم میں دراصل وہ تمام معاملات کی دیکھ بھال، اس میں تمام احکامات اس میں شامل ہیں اصل میں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر واجب قرار دیے ہیں۔ یعنی ایک تو سرپرستوں پر یہ لازم ہے کہ وہ ایسے یتیموں کی سرپرستی کرے اور ان کے مال کو معروف طریقے سے استعمال کر کے بچا کر بھی رکھیں کہ مال پورا نہ کھا جائے ان کا۔ تو بہرحال اسکالرز کہتے ہیں کہ یہ جو سرپرست ہوتا ہے اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کی دیکھ ریکھ کرے، دیکھ بھال کرے مال کی، اور یتیموں کی خبرگیری کرتا رہے، جو واجبات ہیں اس کا صحیح انتظام کرے، اور اس میں ان کے جو دنیاوی فائدہ وغیرہ ہے اس کو بھی دیکھ بھال کرے۔ یعنی مال میں ایسا نہ ہو کہ مال کو بس رکھ دیا جائے اور اس کو پھر زکوٰۃ ہر سال اس میں سے نکالی جاتی رہے، یہ صرف وہ خرچ ہوتا رہے، بلکہ اس مال کو کہیں ایسی جگہ بھی لگایا جائے جس سے مال میں اضافہ ہو، یعنی ان کے لیے مزید بہتری طلب کرنا، یہ سب اس میں شامل ہے۔ اور احسن طریقے سے مال کے قریب جانے میں یہ شامل ہے کہ اگر نکاح وغیرہ کرنا بھی ہو ایسی لڑکیوں سے تو پھر اس صورت میں ان کو ان کے حق مہر بھی دو، اور ان کے مال پر ناجائز طریقے سے قبضہ مت کرو، حق تلفی نہ کرو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور انتہائی درجے کی رحمت سے ترغیب دلا رہا ہے کہ تم یتیموں کی سرپرستی اگر کرتے ہو تو بہت زیادہ اس میں کیئر کرنے کی ضرورت ہے، ان پر ظلم نہ کیا جائے، ان کی کمزوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ وہ پہلے ہی آلریڈی اپنے والدین سے محروم ہو چکے ہیں، اور اپنے جو فائدے ہیں، مفادات ہیں، اس کی وہ دیکھ بھال نہیں کر سکتے، چھوٹے بچے ہیں، وہ بھی ناسمجھ ہے، لہٰذا تم ان کے فائدے کا خیال رکھو۔ اور اس لیے ترغیب دی جا رہی ہے کہ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ، جو بھی خیر تم کرو گے، یعنی جو بھی بھلائی کے کام تم کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، تو اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کا جاننے والا ہے۔ یعنی تم نیک عمل کر کے ان کے مال کو محفوظ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اور اس کے علم نے ہر چیز پر احاطہ کیا ہوا ہے۔ اعمال خواہ اچھے ہوں یا برے، چھوٹے ہوں یا بڑے، وہ سب کو جمع کرے گا۔ اعمال کی نگرانی وہ کر رہا ہے، ان اعمال کی جزا اور سزا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو بہرحال یتیم لڑکیوں سے ناانصافی کے لیے منع کیا جا رہا ہے، جو کہ ہم پہلے سورہ نساء میں پیچھے پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 3 میں، اور وہاں سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ تو جو یتیم لڑکیوں کا سرپرست ہوتا تھا وہ دراصل بعض اوقات ان سے ناانصافی کرتا تھا، اور چونکہ کوئی اور سرپرست نہ ہوتا تو اس بنا پر وہ بیچاری وہ لڑکیاں یا وہ بچے مجبور ہوتے تھے کہ انہی کے پاس گزارا کرے۔ تو زیر کفالت یتیم لڑکیوں سے نکاح کی اجازت تو دی گئی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ ایک تو ان کے حق مہر ان کو ادا کیے جائیں، اس میں کمی نہ کی جائے، اور دوسرے جو کچھ تم طے کرو ادا ضرور کر دو، اور چاہے وہ پھر حق وراثت ہو وہ بھی ان کو ادا کرو، ایسا نہ ہو کہ اس میں سے کچھ لے لو، کچھ ادا کرو، اور کچھ کھا لو، کچھ چھوڑ دو۔ تو بہرحال یہ بچے اور عورتیں اور یتیم، ان دو طبقوں کو ہمیشہ کمزور سمجھا گیا، دبایا گیا، ظلم کیا گیا، ان کے حقوق ادا نہیں کیے گئے، اور اس لیے یہاں پر ترغیب دلائی گئی ہے کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، یا پھر خواتین ہوں ان کے بارے میں، تو ان کا خاص خیال رکھا جائے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود اس میں فتویٰ دیا ہے، لہٰذا اس بات کو مد نظر رکھا جائے کہ کہیں عورتوں کے یا بچوں کے حقوق میں پامالی نہ ہو، اور یتیم کے حقوق میں کوئی کمی بیشی نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اور ہمیں ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دینے والا اور ظالم کا ہاتھ روکنے والا بنائے، لوگوں کو ان کے حقوق دلوانے والا بنائے، اور ہمیشہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ
قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.